बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं एतजाज़ एहसन। तो दोस्तों, आज हम आपसे शरीफ ख़ानदान की 7 सबसे बड़ी जो कि अभी और मौजूदा दौर में और जो पहले उन्होंने की हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो पहली साजिश है उनकी वो ये है कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ ने दोनों ने मिलकर जैरेड कृष्णर से मुलाकात करने की कोशिशें की हैं। तो जनाब वाला जो जैरेड कृष्णर है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्रम्प का दामाद है और उसका सीनियर एडवाइज़र है। उसे अहम तरीन मामलात पर उसे वो आगाह करता है और उसे मशवरे देता है डोनाल्ड ट्रम्प को, यानी कि जो कि अमेरिका का सदर है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये एक न्यूज़ चैनल का एडिटर भी हैं और इसके अलावा ये एक बिल्डर भी हैं और ये बिल्डिंग वगैरह का काम करते हैं। इसका जो बाप था चार्ल्स कृष्णर, वो एक करप्ट किस्म का इंसान था। उसने कई किस्म की कंपनियां बनाई हुई थी और उसमें वो अपना करप्शन का तमाम धंधा करता था। उसे 2 साल के लिए कैद भी हुई थी, फिर बाद में उसे रिहा कर दिया गया। फिर भी वो अपने काम से बाज ना आया और उसने करप्शन शुरू कर दी और अपने काम पर वापस लग गया। तो जनाब वाला ये थी पहली जो साजिश जो कि शरीफ ख़ानदान की तरफ से हुए हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ ने की है। तो जो दूसरी साजिश है और दूसरी बात है वो ये है कि उन्होंने हसन और हुसैन नवाज़ ने और उनके वालिद नवाज़ शरीफ साहब ने भी सऊदी हुकूमत से राब्ते किए हैं ताकि वो उनके बेटे हसन और हुसैन को जैरेड कृष्णर से मुलाकात करवा सकें। लेकिन सऊदी हुकूमत ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने उनकी बातों पर कान नहीं धरे। वो जानते हैं कि हमने अपना काम कैसे करवाना है और सऊदियों की ये हमेशा से आदत रही है कि वो अपना काम करवा लेते हैं और दूसरों का काम नहीं करते। इसलिए इस पर भी उन्होंने कोई कान नहीं धरे और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, यानी सुनी अनसुनी कर दी और उनकी मुलाकातें नहीं हो सकी। जैरेड कृष्णर के साथ अभी तक मुलाकातें नहीं हो सकती। जैरेड कृष्णर एक सहयूनी आदमी है, वो सहूनियत पर बहुत ज़्यादा यकीन जो काम किया है वो ये है कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ इन दोनों ने अपने जो पैसे जो कि पाकिस्तान से लूटे गए थे और पाकिस्तान का माल था जो कि वो चुरा कर ले गए बरतानिया में और वहाँ से अपने पैसे ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किए जो कि सहूनी एजेंडा पर चलती थी। वो कंपनियां सहूनियों और यहूदियों के एजेंडा पर काम करती थी और उनके लिए लॉबिंग्स करती थी। इन कंपनियों के मुख्तलिफ दफ्तर हैं जो कि यूके, यूएई, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और इसके अलावा दुनिया भर में बेशतर ममालिक में वाक़ हैं। और ये कंपनियां, इनका काम होता है कि यहूदियों के लिए काम करना और इसके अलावा ये सहूनियों के लिए भी काम करती हैं। इसके अलावा जो चौथी मेन बात है जो बात हुई है वो ये है कि आपने हुसैन हक्कानी का नाम सुना होगा जो कि नवाज़ शरीफ का एक अहम बंदा था और इसके अलावा उसके दीगर साथियों ने, नवाज़ शरीफ के दीगर साथियों ने मिलकर कुछ न्यूज़ चैनल्स से बात की है ताकि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगल सके, यानी कि वो फ़ौज को बुरा भला कहें। उनमें स्काई न्यूज़ के हेड सर जेम्स मार्दोश, इनका नाम अहम है। इनसे हुसैन हक्कानी और दूसरे उसके रफ़का ने बात की है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत बयानी करें, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। इसके अलावा उन्होंने बीबीसी के साबिक जो हेड थे जिसका नाम सर डैनी कोहन है, उनसे भी बात की है। उन्हें भी कहा गया है कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत यानी कि बयान करें, यानी कि उनके ख़िलाफ़ अफवाहें उड़ाएं कि पाकिस्तानी फ़ौज गलत है, यानी जितना मर्जी हो सके उन्हें टार्चर किया जाए, यानी पाकिस्तान फ़ौज को इतना बुरा भला कहा जाए, दुनिया के सामने रुसवा व ज़लील किया जाए। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी फ़ौज बच गई है, पाकिस्तानी फ़ौज को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, कोई ऐसी प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, लेकिन उनकी साजिश बेनकाब हो चुकी है और अल्लाह ने हमारी फ़ौज को और हमें कामयाब किया और हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसा गलत प्रोपेगेंडा अभी तक तो नहीं हो सका। इसके अलावा दूसरे कई बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं इनको भी, न्यूज़ हेड्स को भी उन्होंने अप्रोच किया है, लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं मानी क्योंकि ये मफरूर हैं, ये ख़ुद मुल्क से गद्दारी करते हैं। जो बंदा अपनी थाली में खाकर फिर उसमें छेद करता है
وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا. دنیا کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو ہمارے ملک کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ نے اپنی تدبیر چلی ہے اور اللہ بہترین تدبیر چلنے والا ہے. اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے, ہمارے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں ہو سکا, لیکن پھر بھی ان کا نیگیٹو امپیکٹ آ چکا ہے جو کہ عوام کے سامنے اب کھل چکا ہے. پانچویں جو سازش یا جو بات یا جو ان کا کام کیا گیا ہے وہ بہت ہی بڑا تھا اور اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ تمام جو بڑی سیاسی شخصیات ہیں جو کہ پاکستان میں رہتی ہیں یا پھر باہر یعنی کہ غیر ملکی ہیں یا بین الاقوامی طرز کی شخصیات ہیں جو کہ سیاست سے وابستہ ہیں, ان کو مریم نواز شریف کے ذریعے سے تحفے تحائف بھیجے گئے ہیں. کچھ بڑے تحفے تھے, کچھ چھوٹے تحفے تھے, یعنی کہ ان کی شخصیات کو مد نظر رکھ کر وہ تحائف بھیجے گئے ہیں. ان میں پریتی پٹیل کو تحفے بھیجے گئے ہیں. یہ جو یو کے ہے اس کی موجودہ ہوم سیکرٹری ہے اور اس کے اندر کے تمام تر معاملات ہیں یو کے وہ سنبھالتی ہیں. اس کے علاوہ ایک تحفہ یعنی کہ کچھ تحفے تھریسا کو بھیجے گئے ہیں جو کہ یو کے کی سابقہ وزیر اعظم تھیں, اور حتیٰ کہ ایوانکا ٹرمپ جو کہ ٹرمپ کی بیٹی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ کے صدر, ان کی بیٹیاں ہیں, ان کو بھی تحفے بھیجے گئے ہیں. ان میں سے کچھ تحفے جو ہے وہ بڑے تھے یعنی کہ بڑی مالیت کے تھے, یعنی کہ انہیں شخصیت کے حساب سے تحفے بھیجے ہیں کہ کون کتنی بڑی شخصیت ہے. کچھ چھوٹی نوعیت کے تھے اور کچھ زیادہ تھے, کچھ کم تھے. کسی کو کم بھیجے ہیں, کسی کو زیادہ بھیجے, یعنی کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کون بڑی شخصیت ہے اور کون چھوٹی ہے, اس کے لحاظ سے انہوں نے بھیجے ہیں. اور ان میں سے جو کچھ تحفے تھے وہ قبول ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہوئے. کچھ شخصیات نے قبول کر لیے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اور شخصیات ہیں, یہ تو 3 میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کے علاوہ بہت سی ایسی شخصیات ہیں انہوں نے ان کو بھی بھیجے ہیں. کچھ نے کیے ہیں یعنی کہ ہاف ہو گیا ہے, کچھ نے کیے ہیں, کچھ نے واپس بھجوا دیے ہیں. اس طرح کچھ نے ایکسیپٹ ابھی تک کرنے ہیں, کچھ کو انہوں نے بھیجنے ہیں. اسی طرح ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے تحفے بھیج دیے ہیں, کچھ ایکسیپٹ ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہوئے. اس کے علاوہ جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شریف فیملی کے لوگوں نے کچھ ملاقاتیں, اہم ترین ملاقاتیں ارینج کروائی ہیں. یہ ملاقاتیں کچھ جو پاکستان کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے حمایتی ہیں انہوں نے ارینج کروائی ہیں, اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پاکستانی تھے اور مفرور یعنی کہ جو حسین حقانی صاحب جیسے ہو گئے, ان کے ذریعے سے جو کہ باہر چلے گئے تھے یعنی کہ یو کے میں جیسے بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے دنیا میں ممالک ہیں ان میں بیٹھے ہیں, انہوں نے ارینج کروائی ہیں. یہ ملاقاتیں بڑی اہم ملاقاتیں تھیں. یہ یعنی کہ انہوں نے ان ملاقاتوں کو خفیہ طور پر رکھا, لیکن بعد میں کچھ اہم ذرائع سے یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں. یہ ملاقاتیں جو سابقہ ملٹری جو افسران تھے ان سے کی گئی تھی, اور یہ ملاقاتیں پاکستانیوں نے اور غیر ملکی پاکستانیوں نے جو پاکستان سے بھاگ کر چلے گئے, مفرور ہو چکے ہیں, انہوں نے ارینج کروائیں. اور جو 7واں نقطہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے, اور یہ جو تمام نقطے میں نے بتائے ہیں ان کا سردار ہے اور اس کے یعنی کہ سب کی جڑیں اسی سے ملتی ہیں. یہ نقطہ یہ ہے کہ اس عمل کے لیے جو پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ جو تمام 6 جو منصوبے یا 6 جو سازشیں یا 6 جو کام کیے ہیں, وہ کام کہیں گے ہم سازشیں کہیں گے, کوئی کیا کہے گا, ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے. میں تو سازشیں ہی کہوں گا, اور ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے کہ یہ کیا ہیں. بہرحال یہ جو 6 کام ہوئے ہیں, سازشیں ہوئے ہیں, جو بھی آپ کہیں, جو آپ سمجھ لیں, ان کے پیچھے جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ کتنا ہے. یہ ہے تقریباً $10 ملین. یہ تقریباً انہوں نے $10 ملین ان تمام کام کے لیے, اپنے لیے لابنگ کروانے کے لیے, اس کے علاوہ اور بہت سے جو اپنے من پسند کام تھے, من گھڑت کام تھے, ان کے لیے جو پیسہ خرچ ہوا ہے یہ ہے $10 ملین. اور اس میں انہوں نے کروائے ہیں پاکستان, یعنی کہ انہوں نے اپنے کام کروانے کے لیے جیسے کہ پاکستان کے خلاف لابنگ کروانا, اس کے علاوہ اپنے حق میں یعنی کہ پاکستان کے خلاف اور اپنے حق میں لابنگ کروانا. اس کے علاوہ جو ایک لابنگ ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 سال پہلے ختم نبوت کے معاملے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو کہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا, اور پھر
جیسے بہت سی مذہبی شخصیات اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر کچھ حد تک یہ معاملہ سلجھ گیا تھا۔ یہ ہوا ایسے تھا کہ نواز شریف نے اپنے لیے لندن میں ایک لابنگ کروانی تھی۔ لابنگ کرنے والوں نے کہا کہ ہمیں پیسے تو مل ہی رہے ہیں تو ہم ان سے 2 ہاتھ اور لیتے ہیں، یعنی کہ ایک ہاتھ سے پیسے اور دوسرے ہاتھ سے کچھ اور لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ختم نبوت والے ایکٹ کو میں تھوڑی سی گنجائش ہمارے لیے کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایکٹ، اس میں کوئی شک و شبے اور ابہام کی بات نہیں کہ یہ ایکٹ صحیح تھا پہلے جو بنایا گیا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ قادیانی غلام محمد جو تھا، یہ جو کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اس میں کوئی شک و ابہام کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اصل میں یہ ان کا مقصد یہ تھا، ان کو کوئی یعنی کہ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ تو باہر کے ملک یعنی کہ جو غیر ملکی تھے، انہیں اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ سب کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ قادیانی جو ہیں ان کو تھوڑا سا وہ کیا جائے، اٹھایا جائے، کیونکہ قادیانی کو اٹھانے سے مسلمانوں کی، یعنی کہ وہ غیر مسلم ہیں قادیانی، تو مسلمانوں کو تھوڑا وہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو غلام احمد جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، لیکن وہ تو غلط کہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس میں گنجائش کے لیے کہا تھا۔ تو نواز شریف فوراً ہی مان گئے اور انہوں نے یہ کام چھیڑ دیا، اور بالآخر بہت سے مسلمان جو مذہبی عقیدت والے لوگ تھے، بہت سے علماء کرام اٹھے، انہوں نے جیسے خادم رضوی صاحب تھے، انہوں نے جلسہ کیا، مرحوم نے جلسہ کیا، اور بڑا ہی زوردار جلسہ کیا، انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جا کر کچھ وہ ہوا کہ یہ ایک ایکٹ، اس میں کچھ گنجائش نہ ہو سکی، یعنی کہ کوئی گنجائش ہو ہی نہ سکی، یہ ویسے کا ویسے ہی رہا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے اور اس کے نفس پر، ان کے کردار پر، ان کی پاکیزگی پر، ان کی ان سے جو بھی نسبت رکھتے ہیں، جو کوئی بھی اصحاب ہیں، جو ہمارے اصحاب ہیں، جو ہمارے اہل بیت اطہار ہیں، ان پر کوئی بھی آنچ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو خاص طور پر ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ ہمارے مسلمان یہ برداشت نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے برداشت، تو نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی سازشیں ہیں کہ وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نقلی خاکے بناتے ہیں اور ہمیں درد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بھی متحد ہیں، انشاءاللہ متحد رہیں گے، اور یہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس پر ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، اور ہمیں جوش، اور ہمارا جوش اور جذبہ، اس کا جو تمام تر سمندر ابھرتا ہے، یہ ہمیں یکجا کرتا ہے، اور یہ ایک ہی چیز ہے جس پر ہم متحد ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان بکھرتے جا رہے ہیں۔ عرب کی حالت آپ دیکھ چکے ہیں کہ عرب کس طرف جا رہا ہے، بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی 7 بڑی ان کی سازشیں، یا جو انہوں نے کام کیے تھے، یہ میں نے آپ کے سامنے چٹا کھٹا کھول دیا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اسے کس طرح لیتے ہیں۔ میں نے اپنا نظریہ بتایا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ جو مرضی سوچیں میرے بارے میں یا اس بات کے بارے میں، یہ آپ کے کام ہے، اور آپ ہی کو اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے چینل کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔